बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज सुबह बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद ने साबित कर दिया कि बलूचिस्तान के अवाम अगर बाकी सूबों से ज़्यादा नहीं तो कम जमहूरियत पसंद भी नहीं। और इसने ये भी साबित कर दिया कि बलूचिस्तान की हुक्मरान जमातें या इस वक्त बलूचिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो दूसरे सूबों की बनिस्बत ज़्यादा जमहूरियत और जमहूरी अक़दार पर यकीन रखने वाले हैं। बलूचिस्तान अगरचे रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन उसके साथ साथ पसमानदगी में भी ये नंबर 1 है। इसके मसाइल भी लामुतनाही है। यहाँ अमन व अमान का भी शदीद मसला दरपेश है। वसाइल भी कम है, लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद ऐसे आलम में जबकि पंजाब गुरेज कर रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में लैतुलाल से काम ले रहा है, और जबकि सिंध सूबे में भी बल्दियाती इंतखाबात से हुक्मरान कनी कतरा रहे हैं, बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद कर दिया गया और इस हवाले से बलूचिस्तान का सूबा सबकत ले गया। आज का जो यह हमारा ख़ुसूसी ट्रांसमिशन है, इसमें हम इंतखाबात के नताइज पे बात करेंगे। जहाँ तक बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का ताल्लुक़ है तो आप जानते हैं कि जीयू के इलेक्शन टीम ने, जो कि लाहौर में इफ्तिखार साहब की सरकर्दगी में काम कर रहा था, उसने हस्ब रिवायत आपको बर वक्त और सबसे पहले नताइज भी दिए, अब भी वो दे रहे हैं। और अगर आप उसका तफसील मुलाहिज़ा करना चाहते हैं तो जीयू के इलेक्शन सेल के वेबसाइट पे आप वो तफसीली नताइज दे सकते हैं। यहाँ पे बात होगी नताइज पे कि उसके क्या नताइज मरतब होंगे। जो शुरकाए गुफ्तगू हमारे साथ यहाँ कराची स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, उनमें शामिल हैं जनाब नसरुल्लाह ज़ेरे साहब, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक़, अब्दुर्रऊफ़ मैंगल साहब, उनका ताल्लुक़ BNP मैंगल से हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जान मोहम्मद अचकज़ई साहब, तर्जुमान हैं जमीयत उलमा इस्लाम फज़लुर्रहमान के, रहते इस्लामाबाद में है लेकिन कहते हैं ताल्लुक़ उनका भी बलूचिस्तान से है। यहाँ पे इस्लामाबाद के सहाफ़ियों में बलूचिस्तान के सबसे बड़े वकील समझे जाने वाले तज्ज़िया निगार और सीनियर सहाफ़ी एंकर जनाब हामिद मीर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब रशीद ख़ान नासिर साहब, सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं अवामी नेशनल पार्टी के, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब आयतुल्ला दुरानी साहब, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और साबिक वफाकी वज़ीर हैं। जी हामिद मीर साहब, पहले तो ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात क्या वाकई इंतखाबात थे या कि नहीं, जो अमूमन वहाँ पे मखसूस ताकतें इन मौके पे अपना काम चला लेती हैं, उन्होंने ये अपना काम चला लिया होगा? देखें, ये बलूचिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत है उसने कोई बहानेबाजी करने की बजाय या पंजाब जैसे बाख्तियार सूबे की तरह कोई लैतुलाल से काम लेने की बजाय उन्होंने फ़ैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए वक्त पे इलेक्शन करवा लेंगे, और उन्होंने 2013 में इलेक्शन करवा लिया। लेकिन जो ज़मीनी हक़ायक़ हैं उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप देखेंगे जिस तरह यहाँ पे बलूचिस्तान के पश्तून भी बैठे हुए हैं, बलोच भी बैठे हुए हैं, और जो बल्दियाती इंतखाबात के जो रिज़ल्ट्स अभी तक आए हैं तो उसमें जो मेन स्ट्रीम कौमी जमातें हैं वो भी सीटें जीती हैं, जो कौम परस्त जमातें हैं वो भी सीटें जीती हैं, और जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं वो भी बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। तो बलूचिस्तान की जो ज़मीनी हकीकत है वो आपको इन इंतखाबात के नताइज में नज़र आ रही है। इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे कौन कौन है? ये इंडिपेंडेंट की तरफ आपका इशारा है या कुछ जमातों की तरफ? आम तौर पे देखें ना, अब डेरा बुगती है तो वहाँ पे अगर 14 में से 10 आज़ाद उम्मीदवार जीत गए हैं तो सब जानते हैं कि वो कौन है, ठीक है ना। तो ये ज़मीनी हकीकत है, और वो जो जीत गए हैं उनको भी इसमें शर्म नहीं है, उनको पता है कि वो किस तरह जीते हैं, और मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो बलूचिस्तान जो है वो वहाँ पे देखें कि वो पार्टियाँ जो कि हमेशा से बलूचिस्तान के पश्तून और बलोच अवाम के हकूक़ के लिए जदोजहद कर रही हैं वो भी जीती हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी जीत गई, नेशनल पार्टी भी जीत गई, कहीं पे BNM मैंगल जीत गई, कहीं पे ANP जीत गई, कहीं पे JUI जीत गई, और दूसरी पार्टियां भी हैं, पीपल्स पार्टी जिसके बारे में लोग समझते हैं कि शायद वो बलूचिस्तान में ख़त्म हो गया, लेकिन उसका जो दिल मुराद हसनी है, पुराना कारकुन, उसने भी सीट निकाल ली है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बलूचिस्तान के असल मालिक कौन है।
ٹھیک ہے, تو ان کے بھی لوگ تھوڑے سے جیت گئے ہیں, لیکن میری توقع سے کم جیتے ہیں. ناصر صاحب, جو بلوچستان کے اصل مالک ہیں یعنی بلوچستان کے عوام, ٹھیک ہے, اب جو بھی دعویدار بن گیا ہے یا جو بھی مختار بن گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے عام انتخابات میں اور ان بلدیاتی انتخابات میں ان کی رائے ریفلیکٹ ہوئی ہے نتائج کی صورت میں؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا جو والوں کا کہ انہوں نے آج اس اہم موضوع پہ ہمیں بلایا. جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے, پہلے تو میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ جہاں تک عبد میر صاحب نے بات کی کہ پنجاب حکومت کی طرح بلوچستان حکومت نے بہانے نہیں کیے اور الیکشن کروا دیے, میں کہتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں, چونکہ ہماری عوامی نیشنل پارٹی اس ٹائم ادھر اپوزیشن میں بلوچستان میں, ہم لوگ اکٹھے بلکہ علیحدہ علیحدہ گئے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف وکلا کو لے کے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے. ہمارے حالات زلزلے کے حالات, زلزلہ بھی ہوا ہے, محرم کے دن بھی ہے, اور کچھ اور بھی تحفظات ہے کہ اس موسم میں سردی بھی ہے, 7 دسمبر کو اسکولوں کے امتحان بھی ہو رہے ہیں, لہٰذا ہمیں وقت دیا جائے. تو جس طرح ہم لوگ بار بار یہ گلہ کرتے ہیں ہمارے بلوچستان کے عوام کہ ہمارے بلوچستان کو ہمیشہ پسماندہ رکھا گیا ہے, ہمارا گلہ سر وہی گلہ ہمارا ادھر بھی اس سے کیا نام ہے کورٹ سے, عدلیہ سے, اعلیٰ عدلیہ سے, کہ اس نے سب صوبوں کو 2 مہینے کا ٹائم دیا, صرف بلوچستان کو. لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کے پاس 5 سال تھے, تو 5 سال میں آپ کیوں نہیں کروا سکتے؟ میں وضاحت کرتا چلوں. ابھی اس پوزیشن میں جو ہمارے دور کی بات آپ کر رہے ہو, آج کی بات ہے, ہم لوگ تو میں نے پہلے بھی دوسرے انٹرویو میں بھی پرنسپل کی بات کی, میرٹ کی بات کی, انصاف کی بات کی. ابھی بھی آپ لوگوں کے سامنے وہی بات دہراؤں گا. میں نے صرف یہ وضاحت اس لیے کی کہ ہماری صوبائی حکومت بشمول اپوزیشن ہم لوگ گئے کہ ہمیں 2 مہینے کا 3 مہینے کا ٹائم دیا جائے. میں صرف ایک وضاحت کے لیے بات کر رہا تھا. ابھی بات رہی ہے کیوں پہلے کیوں نہیں ہو رہے تھے, ابھی کیوں ہو گئے. میں کہتا ہوں کہ ابھی سپریم کورٹ کے ڈنڈے کی وجہ سے ہوئے, حکومت کو یہ نہیں تھا. یہ تو ایک سوال کا جواب ہو گیا. نہیں, لیکن اس سے پہلے بھی ڈنڈا تھا, آئین کا تھا, قانون کا تھا, آپ سب سیاسی جماعتوں کے منشوروں کا تھا جس میں آپ لوگوں نے کمٹمنٹ کی تھی. تو سوال یہ ہے کہ آپ لوگ 5 سال میں بغیر ڈنڈے کے کیوں نہیں کروا سکے؟ اس کی وجوہات تھی, میں بتاتا ہوں. وجوہات یہ تھی کہ اس ٹائم جو پچھلی حکومت تھی ان کے اپنے تحفظات تھے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. اس نے بولا کہ ہم لوگوں نے آئین میں امینڈمنٹ کرنا ہے, اس کے طریقہ کار کو تھوڑا تبدیل کرنا ہے, اور بلوچستان کے جو معروضی حالات ہے اس کے مطابق جو ہمارے 1979 کا جو ایک آرڈیننس ہے, وہ آرڈیننس کے تھرو ہو رہا ہے. وہ تو آپ کر چکے تھے, وہ آرڈیننس کے تھرو ہو رہا ہے. نہیں, وہ تبدیلیاں تو آپ لوگ کر چکے تھے آئینی اور اس کی سطح. کوئی تبدیلی ہوئی ابھی سیم, ابھی تبدیلی ہوئی ہے. اس کے باوجود جو ابھی پریکٹیکلی جو چیز تھا سیم وہی تھا جو 1979 کے جو کیوں درانی صاحب پچھلے دور میں اس حوالے سے صوبائی اسمبلیوں نے مختلف قانون سازی نہیں کی؟ قانون سازی کی, لیکن جو میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس وقت کیوں نہیں کرایا. اس وقت بلوچستان کا پروجیکٹ اور پاکستان کا باقی فیڈرل KPK کا پروجیکٹ تازہ شروع ہوا تھا, اس لیے ہم لوگوں نے اس پروجیکٹ پر کام بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکتے تھے, کیونکہ ہمارا مین کون سا پروجیکٹ؟ بس میں نے آپ کو پروجیکٹ بتا دیا, تو اب آپ اس پہ تفصیلات میں نہ جائیں, کیونکہ آپ شہید تک لے جاتے ہیں, غازی بناتے ہو. ہم شہید اور غازی والے چکر میں نہیں پڑیں گے. بس پروجیکٹ آپ لوگوں نے شروع کیا تھا, بھٹو بھی شہید, بے نظیر بھی شہید, ہم نے کہا چلو ان کو بھی شہید بنا. لیکن ابھی یہ سندھ میں بھی کوئی پروجیکٹ ہے آپ کی پارٹی کے پاس؟ نہ کسی کے ساتھ اتحاد ہے. ہاں یہی ہے نا, ادھر کیوں نہیں کرا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کرا رہے. یہاں بھی ہم کیوں اس طرف بیٹھا ہے, ہم اس طرف بیٹھے ہیں نا. کچھ چیزوں کو زمینی حقائق سے جاننے کی کوشش کریں. اگر ہم اس وقت بھی کر لیتے تب بھی ہم تکلیف میں تھے مکمل طور پر. اب آپ نے خود کہا نا کہ کن کن کی ہے, جیسے حامد میر صاحب نے کہا کہ دیکھیں وہاں پر ووٹ فلان خان کو ملا ہے, اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ پوچھیں گے اس کے کہ کس سے ملا. تو دیکھو کبھی کبھی پاکٹس میں چاونیاں نظر آتی ہیں نا, تو یہ ضروری نہیں کہ ایک جگہ پہ نظر آئے. تو کئی اس وجہ سے بہت چیزوں کو ہم لوگوں نے اگنور کیا. وہ اگنور ضرورت تھا اس وقت کی پالیٹکس میں. آج کی سیاست میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بلوچستان کی لیبارٹری بہت اچھی لیبارٹری ہے. اس میں سے کسی چیز کو بھی اگر آپ لے کر کے چلیں گے اس کا ٹیسٹ کروانا آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. پھر وہ امپلیمنٹ اگر خرابی ہو گیا تو ویسے بھی بلوچ جو ہے نا, اور پشتون بلوچوں کا سر پر ہے کہ جی یہ تو مانتے ہی نہیں تھے, اس وجہ سے خرابی آ گیا. اور اگر اچھا ہو گیا تو دیکھیے تو وہاں پر جان صاحب آپ تو مذہبی جماعت کے ترجمان ہیں, آپ تو انصاف سے کام لیں گے. انصاف کا تقاضا ہی نہیں کیا ان لوگوں کو بہرحال یہ کریڈٹ نہیں جاتا
کہ جو کام پچھلی حکومت 5 سال میں نہ کر سکی، یا اس وقت بھی پنجاب جیسا صوبہ جو کام نہیں کر سکا ہے، خیبر پختونخوا میں نہیں ہو سکا، سندھ میں، وہ انہوں نے کر ڈالا. فرض کریں اگر انہیں سپریم کورٹ انہیں نہ کہا ہو تو وہ کرتے، میرے خیال میں نہیں کرتے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ کس طرح مشکلات ہیں. آج بھی تقریباً 1/3 پورے بلوچستان میں جو رزلٹ آ رہے ہیں اس میں تقریباً لیس دین 20% جو ہے ٹرن آؤٹ ہے. تو اس طرح الیکشن کی کریڈیبلٹی کے بارے میں بڑے سوال نہیں اٹھیں گے. جو علاقے ہیں جہاں پہ ملیٹنسی ہے، جہاں پہ ابھی جو ارتھ کوئک ہوئے ہیں، اسی طرح جو ریگنگ کے الزامات ہیں، کیونکہ آج بھی مسئلہ وہی ہے جو 5 سال پہلے بھی تھا اور دوسرے علاقوں میں بھی تھا. وہ یہ کہ اگر ہم نے الیکشن کرانے، اس کی ٹرانسپیرنسی، اس کی شفافیت کے بارے میں ابھی تک ہم تمام سیاسی پارٹیاں جو مئی کے الیکشن کے بعد 2008 کے الیکشن میں کتنا ٹرن آؤٹ تھا، لیکن ہم اس لیے قبول کر رہے ہیں، بھی حکمران بنی، اس لیے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ شفافیت کا سوال آج بھی ہے، کل بھی تھا، لیکن ابھی تک سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ یہ رہا ہے جب انہیں اقتدار ملتا ہے اس وقت وہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جب نہیں ملتا وہ اس اصول پہ جو ہے آنکھیں چرانے رکھتی ہیں. جب تک ہم رزلٹ قبول کرتے رہیں گے، جمہوریت کی شفافیت کے بارے میں سوال اٹھتے رہیں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے آج بھی، ہماری پارٹی بھی، یہ سوال ہمارے سامنے ہے کہ کلیکٹیولی ہم نے یہ یقینی بنانا ہے کہ جو شفافیت کا سوال ہے ای سی پی کے حوالے سے، صوبائی مشنری جس طرح استعمال ہوتی ہے، ابھی آپ نے ضمنی انتخابات دیکھے، اس میں جو ہے جہاں پہ الیکشنز تھے، جن حکومتوں صوبائی حکومتیں تھیں، وہاں پہ ان کی فیور میں رزلٹ آئے موسٹلی. وہ کس لیے آئے؟ وہ اس لیے آئے کہ ان کو مشنری کا استعمال کا فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا اے سی پی نے جس طرح بھی یہ الیکشن کنڈکٹ کیے، تو سوال کیا نہیں، پنجاب میں مسلم لیگ نون حکومت میں تھی اور وہ جیتی ہوئی سیٹیں ہار گئی، 1-2 ہار گئی، لیکن پھر بھی اس کی جو ہے ابھی بھی ان کے 2-3 اور سیٹیں اس نے ریٹین کی ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں ان کو فائدہ ہوا. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں اگر پروسیس فدسے کا پروسیس ہے تو صحیح ہے، لیکن کیا یہ مؤثر ہے جمہوریت؟ کیونکہ آج مسئلہ کیا ہے، لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت مؤثر نہیں ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کفری نظام ہے، کچھ لوگوں نے بندوق اٹھایا بلوچستان میں، کہتے ہیں کہ استعمار کا نظام ہے. جب تک ہم جمہوریت کی افادیت ثابت نہیں کریں گے، یہ سوال اٹھتے رہیں گے. لہٰذا آج سب پارٹیوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم اس پہ اتفاق کی رائے رکھیں. بلدیاتی اداروں کے بغیر ہم ثابت کر سکتے ہیں، لیکن نان ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہے بلدیاتی ہے، زمینی ہے، نیشنل ہے، اس کی کوئی افادیت ہے؟ آپ لوگ اپنے ادوار میں فیئر کرا لیتے تو آج ریگٹ کی ضرورت نہ پڑے. ہم ٹالریٹ کریں گے، لیکن جب تک یہ یقین آپ کو نہیں ہے کہ یہ فیئر ہے تو اس وقت تک تو یہ سوالات اٹھتے رہیں گے. ہم اس لیے برداشت کریں کہ الٹرنیٹیو نظام ہمیں نہیں چاہیے. اچھا ناظرین، حکومتی سائڈ سے صرف زیر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے بھی جواب دینا ہے، سوالات ان کے لیے بہت جمع ہو گئے ہیں. اور بلوچستان کی ایک اور مؤثر جماعت کے نمائندے عبدالرؤف مینگل صاحب کی رائے بھی ہم نے جاننی ہے، لیکن وقت ہوا چاہتے ایک مختصر سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. مینگل صاحب، آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ ان انتخابات سے متعلق بھی آپ کی پارٹی کے وہ تحفظات ہیں جو کہ پچھلے عام انتخابات سے متعلق تھے یا کہ نہیں، اب معاملہ کچھ ٹھیک ہوا ہے؟ دیکھیں، اللہ کرے معاملہ ٹھیک ہو، لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اس ملک کی 65 سالہ تاریخ جو کہتی ہے، جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں طالب علم ہسٹری کے، کہ کبھی یہاں پہ 70 کے علاوہ کوئی انتخابات شفاف اور غیر جانبدارانہ نہیں ہوئے. زیر صاحب ہمارے دوست ہے، وہ ورکر کلاس سے اسٹرگل کرتے آ رہے ہیں. ہم بلا وجہ تنقید نہیں کریں گے. ہم کل پھر وہی لوگوں میں، عوام میں، وہی سامراجیت کے خلاف، وہی آمروں کے خلاف ہم اکٹھے احتجاج کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ مانے نہ مانے، لیکن زمینی حقائق یہ ہے کہ آج بھی ایک ڈپٹی کمشنر معطل ہو جاتا ہے ہرنائی میں، اس کا عملہ معطل ہو جاتا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. تو اس سے بڑھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا؟ اس طرح کے کتنے ڈپٹی کمشنر ہوں گے، کتنے اسسٹنٹ کمشنر ہوں گے جو آر او، ڈی آر او، اسسٹنٹ آر او کے ان کے اختیارات ہیں. تو جہاں پہ اب پنجگور، مکران، کیچ کی میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے حکمران جماعتوں کا تعلق بھی وہاں سے. لیکن کوئی نظام تھا، کوئی ادارہ تھا، کوئی چیک تھا، تبھی پکڑا گیا نا. میں بالکل اس کو وہ کرتا ہوں، بالکل وہ پکڑا گیا. لیکن کہیں نہیں پکڑا گیا، اس کا کیا کریں گے؟ میں اس کی بتا رہا ہوں کہ جہاں نہیں پکڑے گئے. اب آئین ٹائم پہ اس طرح کے بھی پریزائڈنگ آفیسر انہوں نے تعینات کیے، آرڈر دیے جو سرے سے گورنمنٹ ملازم نہیں ہے، کسی پارٹی کا ورکر ہے.
اور اس طرح کے بھی ہوئے ہیں کہ وہ پولنگ اسٹیشن تک ان کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی. اور اس دوران میں آپ کو کہتا ہوں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے 3 کونسلر ہرنائی سے اٹھائے گئے ہیں اور 2 ہمارے شہید کیے جا چکے ہیں. اور لا اینڈ آرڈر سچویشن یہ عالم ہے. جب انتخابات پہلے میں بی ڈی اے سے آ رہا ہوں, میں نے بی ڈی اے کا الیکشن بھی لڑایا, میں نے ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین بھی ہوا ہوں, ہم اسی پروسیس سے آ رہے ہیں. لیکن پہلے بلدیاتی الیکشن ہوتے تھے, اس سے پہلے مشتر کرتے تھے, اشتہارات دیتے ہیں, لوگوں کو ٹائم دیتے تھے, اعتراضات اس میں جمع ہو جاتے, اس میں اندراج کرتے, اس کی حلقہ بندیوں کو بناتے. ابھی ایک وارڈ انہوں نے 400 میں بنایا ہے, دوسرا جو ہے نا ایگزسٹ کر رہا ہے 10,000 میں. لیکن مہندر صاحب, الیکشن کمیشن بھی ہے اور عدالتیں بھی ہے, ان کے پاس جایا جا سکتے. اور اب یہ سب اپوزیشن والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کا کریڈٹ نہیں ہے, یہ تو عدالت کے خوف سے کرا دیا. جو عدالت ان سے انتخابات کروا سکتی ہے بقول ان کے, تو اس طرح شکایت کا بھی ازالہ تو کر سکتی ہے. تو فخردین جی ابراہیم انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا؟ پھر پی ٹی آئی کے ابھی بھی اب وہاں تو پہ اتنے ضعیف نہیں ہے. پی ٹی آئی کے کورٹ میں ابھی پٹیشن پڑے ہیں جو سینکڑوں ہیں, دوسری پارٹیوں کے آج بھی سینکڑوں پڑے ہوئے ہیں پٹیشن ضمنی انتخابات کے حوالے سے. اور جو مئی کے الیکشن ان کا کیا بنا؟ لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹرائیبیونل اور اے سی پی کے جو ادارے ہیں وہ واقعی اس طرح فیئر جو ہے وہ انصاف کر سکتے ہیں, تو وہ جو ہزاروں پڑے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو زیادہ پھر حکمران رولنگ پارٹی کے خلاف ہے, مسلم لیگ نون کے خلاف ہے. ادارے کی بات کر رہا ہوں. اگر ادارے جو ہے وہ شکایتوں کا ازالہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے سسٹم فیئر نہیں. آپ کہاں جائیں گے پھر؟ زیر صاحب کہاں جائیں گے؟ یہ تو معاملہ بڑا گمبھیر ہے. صرف آپ لوگوں کا الیکشن میں سب کو اعتراض ہے. دیکھو, جس طرح میرے دوست نے کہا کہ ریئلی ہماری حکومت کا یہ موقف تھا کہ یہ انتخابات مارچ یا اپریل میں ہو, اور ہم بحیثیت حکومت بھی گئے, ہماری پارٹی بھی گئی. جہاں تک رہی لسٹوں کی بات, جہاں تک جان اچکزئی صاحب نے جو کہا کہ حلقہ بندیاں یہ وہ, یہ سب ان کا کرتا درتا ہے. ان کی حکومت نے 2010 میں ایکٹ بنایا تھا لوکل گورنمنٹ کا, انہوں نے سب کچھ تبدیلیاں انہوں نے کی ہے. دیکھو ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا, ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ حکومت تھی یا ان کی حکومت؟ ان کی بھی حکومت تھی. ذرا مجھے آپ سنیں, جانا چکزئی صاحب کو تو خود پتہ نہیں, یہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, کوئٹہ لاسٹ پتنی کب یہ گئے, یہ گئے نہیں ہے, تو اس کو گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھو میں وہاں سے کوئٹہ سے کل آ رہا ہوں, وہاں سے میں نے اپنے اجلاسوں میں شرکت کی, میں نے کمپین چلایا ہے. ہماری حکومت نے, ہماری پارٹی کا تھا کہ تو پھر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ قاسی صاحب کو کس نے اغوا کیا, ان کے لیڈر کو, یا یہ کل کے بندے کس نے اغوا کیا؟ دیکھو میں بتاؤں گا, میں وہ بھی بتاؤں گا. ایسا ہے کہ ہماری حکومت چاہ رہی تھی کہ اپریل میں الیکشن ہو. ہماری حکومت کے ان کے جو بنائے گئے حلقے تھے ان کے حکومت کے دور کے, اب ان کو پتہ چل گیا. دیکھو عوام کا جو ہے نا آواز خلق نکارہ خدا ہوتا ہے, ان کو آج اس کا پتہ چل گیا. ہماری حکومت نے الیکشن کرائے, ہماری حکومت نے کوئی مداخلت نہیں کی. ہمارے وزرات تھے وہ بالکل الیکشن سے دور رہے. پارٹی کی حیثیت سے ہم نے ان میں حصہ لیا, اسٹیبلشمنٹ نے بھی نہیں کی مداخلت. بالکل. میں دیکھو اسٹیبلشمنٹ کی بات الگ ہے, جس طرح حمید میر صاحب نے کہا وہ الگ ہے. میں بحیثیت ہماری حکومت, ہمارے سی ایم صاحب, ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب, انہوں نے مداخلت نہیں کی. جس جانب میر صاحب کا اشارہ ہے بالکل وہ صحیح ہوگا, انہوں نے کی ہوگی. دیکھو میں بحیثیت ہماری پارٹی نہیں زیر صاحب ایک سوال معذرت کے ساتھ. ماضی میں انتخابات کے بارے میں جو لوگ اعتراضات اٹھاتے تھے اس میں آپ لوگ بھی سر فہرست ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور الزام اس وقت بھی آپ کی طرف سے یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی سیاسی پارٹی نے یا کسی وزیر اعلیٰ نے مداخلت. آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں یرغمال ہیں. ٹھیک ہے, میں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے الیکشن میں اور اس الیکشن میں ان کا کوئی رول تھا یا نہیں تھا؟ دیکھو اصل میں یہ ہے کہ میں بحیثیت حکومت بات کر رہا ہوں. ہماری کولیشن حکومت ہے, پشتونخوا ملت پارٹی اس میں نیشنل پارٹی ہے. ہماری حکومت نے, ہمارے وزراء نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی. بحیثیت پارٹی ہم نے اسٹیبلشمنٹ نے بھی نہیں کیے. بالکل اس نے کی ہوگی, جس طرح حمید میر صاحب نے کہا. اس کے دیکھو میں دیکھو ہماری پارٹی, ہم نے الیکشن میں حصہ لیا, ہم نے اپنے حلقوں میں, ہم عوام میں گئے, ہم عوام نے ہمیں ووٹ دیا.
11 मई को भी हमें वोट दिया, आज भी हमें वोट दिया है। आज भी आप देख रहे हैं कि क्वेटा जो आपका मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है उसमें कम से कम 58 में से मैं 58 में से 20 और देखो मैं प्रिंसिपल की बात करता हूँ, ठीक है। मैंने पहले भी बोला मेरे साहब, मेरा जो बातें कल हमारी हुकूमत थी, जो भी बंदा कोयटा शहर से अगवा होता था, जो भी बंदा टारगेट किलिंग में मारा जाता था, जिस बंदे के साथ जो होता था, किसी ज़िले की पार्टी उसको उठा के गवर्नर उसके सामने रखती। उसका ये क्या कि ये हुकूमत की वजह से है। आज यही सवाल हमारा इन लोगों की तरफ है, वही सवाल है कि आज जो कुछ हो रहा है, पहले तो एक धोबी और लाई को मारा जाता था। मैं एक बात सुनो, अभी हालत ये इस हुकूमत की सूरत अमन अमान की कि कोयटा शहर के अवध से पूरे कोयटा शहर के नवाब, अवामी नेशनल पार्टी के 3 दफा सूबाई साबिक सदर, 70 साल बुजुर्ग में सुनो शहर के अवध से उठाया जाता है, उसको पटियाला रोड से, जहां से उसको उठाया जाता है पटियाला रोड से। सलीम साहब मैं बताता हूं, अभी जिधर से उठाया है पटियाला रोड से राइट साइड पे दो रोड आते हैं। मेरे ख्याल में हम इंतखाबात से मुताल्लिक मैं इसी पॉइंट पे अभी नसरुल्लाह साहब ने अभी कहा, मैं समझता हूँ कि ये असेंबली के मेंबर हैं लेकिन कानून साजी में शायद इनकी दिलचस्पी ज्यादा मुझे नहीं लग रही। इन्होंने कहा कि 2010 का ऑर्डिनेंस की बात, खामोश रहे। दूसरी बात ये कि आप क्या कह रहे हैं, आप मुझे बोलने आप टिकट मुझे आपको क्या पता है, आपको लंदन में बैठकर वहां प्रॉपर्टी अपने साथ तमीज नहीं है, तमीज नहीं है। क्या कह रहे हैं आप, छोड़ो, आपको पता ही नहीं, आप इधर गलत कह रहे हैं आप दोनों। 2010 में ऑर्डिनेंस की बात की है, उसमें एक शिक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 41A आर्टिकल, उसमें जो है वज़ीर आला को अख्तियार है कि वो किसी मेयर को भी रिमूव कर सकते हैं। कहने का मकसद ये कि ये उन्होंने नई तरमीम की है। कल रात तक भी जो है वोटर्स लिस्ट में ये लोग फ्यूचर की बात करते हैं। मेरे पास जो रिजल्ट है अभी तक, मेरे पास जो रिजल्ट आए हैं उसके मुताबिक ये हतमी नहीं है यकीनन, जो कि इंडिपेंडेंट है 439, नेशनल पार्टी के 126, PMLN है 100, JUIF है 70 और पख्तूनख्वा मैप है 66 और अदर्स यानी जो पीपल्स पार्टी है, NP और बाकी जमातों के है। अमीन मीर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एक तो इससे तो ये लगता है ये पार्टी बेसिस पे थे ये इलेक्शन, लेकिन सियासी जमातों से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ने ले लिए हैं, एक इस तनाजुर में, और दूसरा ये जो हमारा इस तरह का ये रवैया है, इसके तनाजुर में आप क्या कहते हैं कि बलूचिस्तान में सियासत जीत रही है या हार रही है? देखिए, बात यह है कि ये एक प्रोसेस है और ये जो आपने अभी रिजल्ट्स बताए हैं ना, ये टोटल जो है वो 1680 हैं, उसमें से तकरीबन 900 का रिजल्ट आपने बताया। अब इस 900 में से 439 इंडिपेंडेंट जीत गए हैं। अगर आप ये देखेंगे ये 439 इंडिपेंडेंट कहाँ से जीते हैं, तो ये उन इलाकों से जीते हैं जहाँ पे के ये अब 448 हो गए, चलें 448 हो गए जी। तो ये जो आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं, ये कहाँ से जीत रहे हैं? ये उन इलाकों में जीत रहे हैं जहाँ पे सियासी जमातें कमज़ोर हैं, जहाँ पे के स्टेट के रेट कम है, जहाँ पे के हमारे चीफ मिनिस्टर और वुज़रा हजरात बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं। तो वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जितवा दिए गए। जहाँ पे सियासी जमातें मुतहर्रिक हैं, कोयटा शहर हो गया, तुरबत हो गया, खुशदार के कुछ इलाके हो गए, वहाँ पे पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जीत रही है, ANP जीत रही है, कहीं पे BNP मैंगल जीत गए, कहीं पे नेशनल पार्टी जीत गई, कहीं पे JUI फजलुर रहमान ग्रुप जीत गया, कहीं पे पीपल्स पार्टी ने भी चागी से अच्छी सीटें निकाल ली। ठीक है ना? तो सूरत हाल बड़ी क्लियर है। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि ये ग्राउंड रियलिटी है जो बलूचिस्तान की, उसके मुताबिक आपको रिजल्ट मिल रहा है कि जहां पे हालात खराब किए गए हैं वहां पे पॉलिटिकल वर्कर जा नहीं सकता है, वहां पे जलसा हो नहीं सकता, जुलूस हो नहीं सकता, सियासी मुहिम चल नहीं सकती, इंतखाबी मुहिम चल नहीं सकती, तो वहां से वो आजाद उम्मीदवार ले आए। और इन इल्जामात के तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि जमहूरियत और सियासत जीत गई है, एक स्टेप आगे गई है, या कि हम पीछे गए? मेरा ये ख्याल है कि ये जो हमारे सियासी दोस्त हैं
یہ اگر سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ کریں اور آپس میں لڑنے کی بجائے اس الیکشن کے رزلٹ کو سامنے رکھ کے متحد ہو جائیں تو اگلا جو الیکشن ہے اس میں ایک بھی آزاد امیدوار نہیں آئے گا. ابھی میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں, اپنے دوست ڈاکٹر آیت اللہ درانی صاحب سے معذرت کے ساتھ, اگر آپ برا نہ منائیں, میں کچھ سچ بول سکتا ہوں. اب یہ درانی صاحب جو ہیں, یہ جو ہے نا 439 جو آزاد امیدوار ہیں یا 448 ہیں, ان میں بہت سے پیپلز پارٹی والوں کے ہیں, کچھ کہیں پہ پشتونخوا والوں کے بھی ہیں آزاد, کچھ جے یو آئی والوں کے بھی ہیں. پتہ کیوں ہیں؟ کہ وہ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ انہوں نے امیدوار کھڑے کیے ہیں کہ اگر وہ پارٹی کا جھنڈا لے کے نکلے گا تو اس کو کوئی نہ کوئی ڈیتھ اسکواڈ والا اٹھا کے لے جائے گا. وہ پھر ان کے تو نہیں, وہ ان کے بھی نہیں, سب دیکھیں بلوچستان میں بلوچوں کے ساتھ ساتھ پشتونوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے, دونوں کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن اس وقت ریشو بلوچوں کے ساتھ زیادہ ہے. ہاں دیکھیں نا, یہ ANP بولی نا ساتھ ہی کہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو اس وقت کیونکہ ریاست کی رٹ کمزور ہے اور ابھی آہستہ آہستہ اگر یہ آپس میں متحد ہوں گے, لڑائی کم کریں گے آپس میں, تو ان کی رٹ قائم ہوگی. تو پھر یہ جو سیاسی جماعتوں کے جو ورکر ہیں وہ آزاد امیدوار بن کے الیکشن نہیں لڑیں گے. ابھی بہت سے سیاسی ورکر جو ہیں وہ آزاد امیدوار بن کے جیتے ہیں, کیونکہ اگر وہ پارٹی کا جھنڈا لے کے نکلیں گے تو جو ڈیتھ سکواڈ والے ہیں جن کو کچھ ریاستی عناصر کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے وہ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, اس دوران حامد میر صاحب اور میری یہ کوشش ہوگی کہ ان لوگوں کو متحد کر لیں, اور اگر ان میں اتحاد آ گیا تو اس کے بعد ایک مختصر سی بریک کے بعد واپس آپ کے پاس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.